वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनिशा। हमारे दूसरे गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका नाम है मोहम्मद ताहिर अंसारी, डिप्टी चेयरमैन है अल खैर ट्रस्ट के। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, सर्दी का मौसम आ चुका है, तो ये जो आपका अल खैर ट्रस्ट है, ये सर्दी के मौसम में किस तरह से लोगों की मदद करते हैं? आप सर्दी के मौसम में क्या क्या उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल खैर ट्रस्ट जैसे हमने पहले भी एक प्रोग्राम में बताया था कि गुज़श्ता 21 साल से काम कर रहा है और बुनियादी तौर पर डिज़ास्टर पे काम कर रहा है। इसके अलावा 36 डिपार्टमेंट और है जिसमें वो काम कर रहे हैं। जहाँ तक सर्दी का मौसम का हवाले से आपने पूछा था, बल्कि अल खैर ट्रस्ट जो बड़े बड़े काम है उसके अलावा छोटे छोटे जो मौसम के लिहाज से, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, ईद हो, रमज़ान हो या कोई और ऐसा प्रोग्राम हो, त्यौहार हो, तो उसमें उस पैकेज का ऐलान करते हैं। सर्दी पैकेज में हमारे यहाँ तकरीबन 15 नवंबर से लेकर 28 फरवरी तक ये सर्दी पैकेज का एक मौसम चलते हैं, जिसमें मुल्क भर की, किसी एक बस्ती शहर की नहीं, मुल्क भर, कराची से लेकर गिलगित तक, बलूचिस्तान की आवारान से लेकर कश्मीर तक, ये सारे इलाकों में जहाँ जहाँ हमारे पास लिस्टें मौजूद है या हमें पता है कि जहाँ पे कितने लोग इस चीज़ के मोहताज है, तो हम उनको सर्दी पैकेज देते हैं। सर्दी पैकेज में जिन लोगों को खेमे की ज़रूरत है, जैसे पहाड़ी इलाकों में गरीब जो लोग हैं वो झोपड़ियों में रहते हैं, और ये मौसम जो है सर्दी के साथ साथ बारिश और बर्फ़बारी का भी होते हैं। बाज़ लोगों का कमरे और झोपड़ियाँ जो है वो टपक रही होती है, तो उसके लिए या तो नई खेमे और प्लास्टिक शीट, उसकी या जिस्ती चादरें वगैरह, जो इस किस्म की बड़े पैमाने पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। उसके अलावा ये आम रूटीन में जो है गर्म कंबल, बिस्तर और जर्सी, गोट, बूट और जराबे वगैरह वगैरह जो सर्दी में काम आते हैं, उसको हम पूरी मुल्क में सप्लाई दे रहे हैं गरीबों में। डिस्ट्रिक्ट मतलब सिर्फ शहर नहीं, पूरे मुल्क में आप पूरे मुल्क में। क्या बात और इब्तदाई तौर पर 15 नवंबर से हम स्टार्ट लेते हैं। उस स्टार्टिंग में हम पहले जो है बालाई इलाके जैसे गिलगित, चतराल, बलूचिस्तान के कुछ हिस्से हुआ, उसको ले लेते हैं। जैसे जैसे सर्दी वहाँ से आकर कराची और हैदराबाद, सिंध, पंजाब में फैलते हैं, फिर हम इस एरिया को ले लेते हैं। तो ये 28 फरवरी तक हमारी सर्दी पैकेज चलते हैं। और इसके साथ साथ मद्देनज़र हमारे सर्दी में वो इलाका होते हैं जहाँ पे खुदा न खास्ता कोई डिज़ास्टर इससे पहले इस साल के दौरान गुजरा हो। उस डिज़ास्टर से हमारी मुराद ये है कि कहाँ सैलाब आया हो, खुश्क साली आया है, या ज़लज़ला आया है, या कहीं आग ने ज़्यादा एरिया को मुतासिर किया है, या कहीं लोग आइडिफिज़ हुआ है, या कहीं खाना जंगी हुआ है, या कुछ और ऐसा मसला पेश हुआ है जो इज्तिमाई तौर पर लोगों को मुतासिर किया है। तो हर साल कोई ना कोई ऐसा इलाका मौजूद होता है जहाँ पे कोई खुश्क साली से या सैलाब से या ज़लज़ले वगैरह से मुतासिर होते हैं। इस साल जो है हरनाई में, बलूचिस्तान के हरनाई में जो 7 अक्टूबर को ज़लज़ला आया था, तकरीबन 2 महीने पहले या कुछ दिन हुआ है, तो उसमें हमने ये किया कि वहाँ जो रेस्क्यू और रिलीफ का काम है वो तो उसी मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह अल खैर ट्रस्ट ने कर लिया था। अलबत्ता जहाँ पे ज़लज़ला आ जाता है या सैलाब आ जाता है, वहाँ पे बहाली और तामीरानों का काम इंतहाई ज़रूरी होते हैं, और वो एक बहुत बड़ा मरहला होता है। तो अल खैर ट्रस्ट इस सर्दी की पैकेज के साथ साथ अरनाई में जो तामीरात है और जो लोगों के मकानात गिरे हैं, और जो अब मकानात पूरा की पूरा गांव, पूरा आबादी गिरे हैं, मतलब इतना शदीद वहाँ नुकसान हुआ है। तो उसमें यह है
کہ گرمی میں ان کی تعمیرات کی اتنی شدید اور جلدی ضرورت نہیں پڑتی، گزارا ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی سایہ بنا دیا کسی ٹینٹ سے کسی اس سے تو وہ گزارا ہو جاتا ہے. لیکن سردی میں جو ہے نا وہ گزارا وہاں ناممکن ہے، اس کے لیے وہ آباد کاری اور تعمیرات انتہائی ضروری ہوتے ہیں. تو الخیر ٹرسٹ وہاں پہ تعمیرات کے کام شروع کر چکے ہیں. وہاں پہ جو لوگ مکانات یا جو اسکولز، اسپتال اور مساجد، مدارس یہ جو متاثر ہوئے ان کی تعمیرات کا کام بھی ساتھ ساتھ اسی سردی پیکج میں چل رہی ہیں. تو یہ زیادہ اور ضرورت اس بات کی ہے کہ وہاں کی تعمیر پر توجہ دی جائے. اس کا وجہ یہ ہے کہ سردی میں جو ہے بارش، سردی بھی تو لوگوں کو تنگ کر رہے ہے لیکن بارش اور برف باری بھی تنگ کر رہی ہے. ہمیں اچانک بریک لینی پڑ رہی ہے تو ہم بریک لیتے ہیں. جی ناظرین کہیں نہ جائیں، دیکھتے رہیں ہمارا پروگرام. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا شو ویکنڈ شائن ود انیشا. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی اور میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی، ڈیزاسٹر میں تو آپ نے بتایا کام کرتے ہیں، اس طرح سردی کے موسم میں کام کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ رمضان جب آتے ہیں تب آپ کی کیا روٹین ہوتی ہے؟ عید جب آتی ہے اس پہ کس طرح سے مستحق لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ اس طرح کے بڑے بڑے جو ہمارے تہوار ہوتے ہیں اس پہ آپ کس طرح سے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ساتھ ساتھ ایجوکیشن کی طرف آپ کے کیا سروسز ہیں؟ کیونکہ یہ اہم چیزیں ہیں. یقیناً جب آپ اتنے اچھے لیول پہ جا کے کام کر رہے ہیں تو یقیناً اس طرف بھی آپ ضرور کام کر رہے ہوں گے. دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہر ایک کا ایسا پروجیکٹ ہے جس پہ ہم گھنٹوں بات کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو ایک موٹا سا سوال کا جواب دے دوں کہ ہر موسم کے لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ اگر رمضان آتے ہیں تو رمضان سے 10 دن پہلے ہماری پیکج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے 20 رمضان تک، اور 20 رمضان کے بعد جو ہے نا پھر عید پیکج کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے عید کی 3-4 دن تک. اس میں کپڑے اور جوتے، پھر مٹھائیاں خوشی کے لیے جو گھریلو ضروریات ہے وہ، اور اسی طریقے رمضان میں جو ہے راشن اور جیسے افطاری کے انتظامات، سحری کے انتظامات، اس طرح سے پیکج میں اشیاء شامل ہوتے ہیں. ان کے علاوہ جو ہے پھر عید پیکج ہے، پھر عید قربان کا پیکج ہے. اس میں ہم عید قربانیاں جو ہے ملک بھر میں ہم سینٹر قائم کر دیتے ہیں، وہاں پہ عید قربانیاں کرتے ہیں. عید قربانیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے الخیر ٹرسٹ کا، جہاں پہ سینٹر قائم کر کے چاہے گلگت سے لے کر بلوچستان، تھر کے پی کے اور سندھ، کراچی، ہر جگہ ہمارے سینٹر قائم رہتے ہیں. وہاں پہ ہم عید سے پہلے جو ہے نا قربانیاں پہنچا کر وہاں عید کی تینوں دن وہاں ذبح کر دیتے ہیں. اور ان کی عید کی تقریباً 10-15 دن پہلے ہم اعلان کرتے ہیں اور قربانیوں کا رجسٹریشن شروع کر دیتے ہیں. اس وجہ سے ہمارے پاس لوگ عید قربانیاں رجسٹر کرواتے ہیں. وہاں پہ جو ہے نا پھر ہماری وکالت میں وہ قربانیاں پھر ہمیں مرضی دے دیتے ہیں کہ ہماری قربانی ہے، اس کو آپ گلگت میں کر لے یا تھر میں کر لے یا سندھ میں کر لے، کے پی کے بلوچستان میں جہاں پہ بھی کر لے، کراچی میں. تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے الخیر ٹرسٹ کے مختلف شعبہ جات میں ایجوکیشن کا شعبہ ہے. ایجوکیشن میں ہم مختلف قسم کے کام کر رہے ہیں اور طلباء کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور چاہے کسی ادارے میں ہم ایک کلاس قائم کر کے، دیہاتوں میں ہم ایک کلاس قائم کر کے وہاں بچے مہیا کر کے ان کی خرچہ برداشت کر رہے ہیں الخیر ٹرسٹ. اگر وہاں پہ وہ نہیں ہو تو جو بچے ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے ہیں تو ان کو قریبی اسکول میں داخلہ دیتے ہیں. اگر وہ قریبی کوئی خدا نہ خواستہ اسکول نہ ہو تو وہاں جو بھی قریب مدرسہ ہو اس میں داخلہ دے دیتے ہیں، اس کے خرچہ برداشت کر رہے ہیں. اور یہ سلسلہ ایسی دیہات سے لے کر شہری آبادی تک یہ سلسلہ جاری ہے. اس کے علاوہ جو ہے الخیر ٹرسٹ کا ایک پروجیکٹ شروع ہے جو بالکل فری آف کاسٹ وہ ہوگا. اس میں 2200 بچے انشاءاللہ پڑھیں گے اور وہ ان کا ایک اپنا اسکول ہوگا، ایک ماڈل اسکول ہم بنائیں گے اور جس پہ کام شروع ہے. اس سلسلے میں سر فہرست داخلہ ان بچوں کو ملیں گے جو یتیم ہو، اور دوسرا ان کو درجے پہ ان کو ملیں گے جو ان کے والدین جو ہے
اس میں سے 1 یا 2 اپاہج بیمار ہو، کسی وجہ سے مفلوج ہو، کاروبار نہ کر سکتا ہو۔ تیسری وہ ہے کہ جو غربت کے مارے کوئی اپنے بچوں کا کہیں داخل نہ کر سکتا ہو، ان کے لیے ہم نے ایک پروجیکٹ شروع کیا ہے، اللہ کرے کہ یہ کامیاب ہو جائے۔ اس کے علاوہ الخیر ٹرسٹ کا ایک اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو پانی کی پہ چلا رہا ہے، پانی پورا ملک میں، اور پانی ایک ایسا شعبہ ہے کہ جہاں ایک بوتل، ایک گلاس پانی سے لے کر ایک کنویں تک، آپ اس میں پانی میں گلاس واٹر، منرل واٹر بھی آیا، پانی میں کنواں بھی آیا، پانی میں ہینڈ پمپ بھی شامل ہے، سولر سسٹم بھی شامل ہے، کنواں بھی شامل ہے، پانی کے ٹینک، زمین دوز ٹینک بھی شامل ہے، بالائی ٹینک شامل ہے، پائپ لائن شامل ہے۔ پانی ایک بہت بڑا پروجیکٹ بھی ہے اور انتہائی ضرورت کی چیز بھی ہے، خاص کر کے شہری مضافاتی ایریا میں اور دیہاتوں میں الخیر ٹرسٹ کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ بجلی ہو وہاں ہم بجلی سے مدد لیتے ہیں، جہاں پہ بجلی نہ ہو وہاں پہ سولر سسٹم سے مدد لیتے ہیں۔ تو جہاں پہ کوئی نہری نظام یا قریب میں ہو یا کوئی پائپ لائن سے پانی میسر ہو تو الخیر ٹرسٹ وہاں پہ اسی سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں۔ جہاں پہ وہ نہ ہو تو پھر بور لگا کر زمین کے پانی سولر سسٹم سے نکالا جاتا ہے، تو وہاں لوگوں کو مہیا کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے موسم کے حوالے سے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ جو بھی موسم آتا ہے اور اس لحاظ سے جو لوگوں کی جیسی ضروریات ہوتے ہیں، ضروریات ہمارے پاس آٹومیٹکلی آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہے۔ 21 سال سے الخیر ٹرسٹ یہ کام کر رہے ہیں کہ گرمی میں لوگوں کو کیا ضروریات ہوتے ہیں۔ کولر کی ضرورت ہے، واٹر کولر کی ضرورت ہے، پنکھے کی ضرورت ہے، سائے کی ضرورت ہے، چھت کی ضرورت ہے گرمی سے بچانے کے لیے۔ سردی میں لوگوں کو کیا ضرورت ہے، وہ ضرورت مہیا کی جاتے ہیں۔ البتہ سب سے جو شدید موسمی اثرات ہے وہ سردی کا ہے۔ گرمی میں آپ کو ایک چھوٹا سا چادر لگا کے، ٹینٹ لگا کر آپ کسی کو سایہ مہیا کر سکتے ہیں، لیکن سردی میں یہ چیز آپ کو ڈبل کرنا پڑے گا۔ اس کا وجہ اس کو سردی سے بھی بچانا ہے اور بارش سے بھی بچانا ہے اور برف باری سے بھی بچانا ہے، جو کہ بعض علاقوں میں شدید ترین برف باری ہوتا ہے۔ یعنی اس وقت جو ہم اس پروگرام میں بیٹھے ہیں، پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں 4 سے 6 منفی سینٹی گریڈ سردی ہے، جس میں کوئٹہ بھی شامل ہے اور چمن، قلعہ عبداللہ اور گلگت اور چترال وغیرہ شامل ہے۔ البتہ کراچی میں بھی تقریباً 9، 10، 11 سینٹی گریڈ تک بات پہنچی ہے۔ تو اس وجہ سے الخیر ٹرسٹ ان شعبجات میں کام کر رہا ہے۔ اسی طرح پھر بچیوں کی شادیاں ہوا یا دیگر ضروریات ہوا، لوگوں کی بیماروں کی ضروریات ہوئی، MRI وغیرہ لیب میں ان کے سپورٹ کرنا ہوا، آرتھوپیڈک آپریشن میں راڈے ہوئے یا ویل چیئر ہوا، ٹرائی سائیکل ہوئے، اس طریقے بیڈ ہوا، پیشنٹ بیڈ ہوا، ان چیزوں کی الخیر ٹرسٹ لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ایک مشت بھی اور انفرادی طور پر بھی، اجتماعی بھی طور پر بھی۔ اچھا، تھوڑا سا یہ بتائیں، الخیر ٹرسٹ 21 سال ہو چکے ہیں، تو 21 سال پہلے جب یہ سٹارٹ کیا تھا تب کیا مشکلات پیدا ہوئی تھی؟ کیونکہ کبھی بھی کسی کام کو بھی آپ شروع کرتے ہیں، چاہے وہ آپ اللہ کی راہ میں بھی، اللہ کی رضا کے لیے بھی شروع کرتے ہیں، تھوڑی مشکلات ضرور آتی ہے، اللہ کا ساتھ ہوتا ہے پر مشکلات ضرور آتی ہیں۔ کسی کام کو بھی شروع میں کرنے میں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، سمجھنے میں، کام کرنے میں، لوگوں کو سمجھانے میں یا لوگوں تک پہنچنے میں یا اچھے لوگوں کا آپ کے ساتھ جڑ جانے میں۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارا اور خود برادری کا تعلق بھی ایک بزنس کمیونٹی سے ہے، اس وجہ سے جب یہ کام ہم نے شروع کیا، چند بزنس کمیونٹی کے افراد مل کر کے انہوں نے انفرادی طور پر کام کیا، پھر ان کو ایک رجسٹریشن کی شکل دی۔ یقیناً ہم نے یہ کام جب شروع کیا تو مختصر ترین خرچہ ہم نے کیا، جو آپ اس کو سسٹم پر بس، تو لوگوں کو ساتھ جو تعاون کرتا رہا وہ تو کرتا رہا، لیکن ہم نے 21 سال پہلے صرف ایک آفس بنایا، اس پہ 2 لاکھ کے قریب اخراجات کیے، جبکہ ہمیں اسی ارادے سے خرچہ کیا ہے کہ جہاں پہ ہم لوگ جو 4، 5، 6 بندے ہیں ایک دکا باغا دوڑی کر رہے ہیں انفرادی طور پر، تو اس جگہ پہ بیٹھ کر کے سب کو ایک جا کر کے یہاں سے کام سٹارٹ لیتے ہیں۔ ہم نے اس ارادے سے کام کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم عملی طور پر لوگوں کو یہ دکھائیں گے کہ الخیر ٹرسٹ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ تو
وہ سلسلہ جاتے 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 الحمدللہ آج الخیر ٹرسٹ ملک بھر میں کام کر رہا ہے، اور ملک کی ایسا کونا، ایسا کوئی خدا نخواستہ واقعہ نہیں ہے جہاں پہ الخیر ٹرسٹ نے کام نہ کیا ہو، چاہے وہ کسی بھی ایریا میں ہو، کے پی کے میں ہو، بلوچستان میں ہو، پنجاب میں ہو، سندھ میں ہو، تر میں ہو، جہاں پہ بھی ہو۔ بڑے بڑے ڈیزاسٹر میں الخیر نے شروع سے 21 سال سے پہلے سے شروع سے لے کر آج تک، آخری جو بڑا ڈیزاسٹر ہے وہ آرنائی کا زلزلہ ہے جو 2 مہینے پہلے ہوا تھا۔ اسی طریقے سے سیلابوں میں ہمیں یہ الحمدللہ اعزاز حاصل ہے الخیر ٹرسٹ کو کہ سندھ گورنمنٹ نے 2010 11 12 میں خود سروے کیا تھا کہ کس ادارے نے کہاں پہ کام کیا ہے، تو باقی دیگر اداروں نے کام کیا ہوگا 1 2 3 ڈسٹرکٹ میں، الخیر ٹرسٹ نے تقریباً 14 ڈسٹرکٹ میں سیلابوں میں کام کیا۔ سندھ گورنمنٹ نے خود اس پوائنٹ پہ الخیر ٹرسٹ کو ایک شیلڈ اور انعام دیا کہ تاکہ چونکہ سب نے 1 2 ڈسٹرکٹ میں کام کیا، آپ نے 14 ڈسٹرکٹ میں کام کیا۔ تو یہ کام شروع میں تو یقیناً مشکلات آئی ہے، اور مشکلات وہاں سے اسٹارٹ ہو کر، مشکلات یہ نہیں ہے کہ فنڈ ہمارے پاس نہیں، مشکلات یہ یقیناً آتے ہیں کہ جتنی فنڈ آتے ہیں وہ کم پڑتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روز بروز لوگوں کی یہ اتفاق کی بات ہے، لوگوں کی ضروریات بھی بڑھتے ہیں اور مشکلات میں اضافہ بھی ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ ایک آبادی کا اضافہ بھی ہے، جہاں کسی کے گھر میں 2 بچے تھے اور 2 وہ تھے 4 بندے تھے، آج ہر گھر میں 6 بچے ہوتے ہیں، اور والدین جو ہے بڑھاپے کے حد تک پہنچے ہیں، ان بچوں کے اولاد ایک جگہ رہتے ہیں، تو لوگوں کی ضروریات بھی بڑھ چکے ہیں۔ مشکلات اس وقت بھی تھی اور ہر وقت بھی ہے، اور مشکلات اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ وسائل کی کمی ہے، مسائل زیادہ ہے۔ البتہ ہماری ٹرسٹی نے الحمدللہ ساتھیوں نے اس مشکل کو کبھی ٹینشن کے طور پر نہیں لیا ہے، ایزی لیا ہے، اور اللہ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، اور معاونین نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے، لوگوں نے کام دے کر کے الخیر ٹرسٹ پہ بھروسہ کیا ہے۔ بہت سارے ایسی دوست احباب ہے جس کو ہم نے منتیں کیے ہیں کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہماری ریکارڈ دیکھ لیں، ہماری حساب چیک کر لیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم نے الخیر ٹرسٹ کا کام چونکہ باہر سے دیکھا ہے، لہٰذا ہمیں یہاں کی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم مطمئن ہے کہ جہاں پہ ہماری چیز پہنچ رہی ہے، سامان پہنچ رہی ہے یا ڈونیشن پہنچ رہی ہے، وہ صحیح جگہ پہ لگ رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ الخیر ٹرسٹ کا ایک عام روٹین یہ ہے، مثال کے طور پر ابھی موسم سرما کا موسم ہے، اس میں ہم نے کبھی کسی سے نقد پیسہ نہیں مانگا ہے، ہم اشیاء مانگتے ہیں، مطلب جس چیز کی ضرورت ہے وہ چیز وہ مانگتے ہیں، ہم اشیاء مانگتے ہیں، ان اشیاء پر جو ترسیلات ہے وہ ترسیلات کی اخراجات ٹرسٹ اور ٹرسٹ کی ٹرسٹی جو ہے وہ خود برداشت کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے ہمیں سہولت ہے، یعنی یہ اس سال بھی جو ہمیں گرم کمبل دیا گیا ہے، جس صاحب نے گرم کمبل دیا گیا ہے، نہ میں نے اس کو دیکھا ہے، نہ انہوں نے ہمارے آفس آنے کی ضرورت محسوس کیا، البتہ ہماری رپورٹ سے وہ مکمل طور واقف ہے، ایک ایک کمبل سے واقف ہے، کمبل کہاں جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہم دے رہے رپورٹ، لیکن ملاقات کی انہوں نے نہ وہ زحمت کی ہے نہ ہم نے کیے، ان کو بھروسہ ہے، ہمیں اطمینان ہے۔ تو اس وجہ سے الخیر ٹرسٹ پہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ کام کیا ہے ان کو اطمینان ہے، اس اطمینان کے سبب وہ خود بھی کام کرتے ہیں، اپنے احباب کو بھی کہتے ہیں، آگے یہ فارورڈ کر لیتے ہیں ایک دوسرے سے مل کر کے، اسی طریقے سے ہماری ڈونر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، اور ہمارے ڈونر الحمدللہ جو ڈیمانڈ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو مزید بھی ہم یہ سلسلہ آگے بڑھانے کے لیے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس چیز میں، چونکہ ہمارے ایک ایریا میں، ایک محلے میں، ایک شہر میں الخیر ٹرسٹ کا کام نہیں ہے، پورے ملک میں ہے، تو اس ملک میں جتنی دور دراز علاقے ہیں اتنی مسائل ہے، اور اتنی مسائل کے لیے اتنی وسائل کی ضرورت ہے، تو لہٰذا جہاں پہ چھوٹی چھوٹی اداروں کے لیے، محلے کے لیے اگر 100 کمبل کی ضرورت ہے تو ملک کے لیے 10,000 کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو یہ سلسلہ الخیر ٹرسٹ نے گزشتہ 21 سال سے ترتیب دیا ہوا ہے، اسی پہ چل رہا ہے، اور اب تک الحمدللہ یہ 21 سال میں سارے ٹرسٹی خود بزنس مین بھی ہے اور بزنس کمیونٹی سے تعلق بھی ہے ان کا۔ اچھا،
اچھا یہ بتائیے گا کہ بچیوں کی جس طرح سے شادی کا آپ نے کہا کہ ان کے جہیز وغیرہ جو چیزیں ضروریات کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کرتے ہیں، تو اس کے لیے کس طرح سے اگر کوئی ہمیں اس ٹائم پہ دیکھ رہا ہے اور ضرورت مند ہے اور بچی کی شادی ہے، تو وہ آپ لوگوں سے کس طرح سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے، کس طرح سے یہ پروسیجر ہوتا کس طرح سے ہے، جس کے کیونکہ پتہ چلنا چاہیے نا کہ آیا یہ حقدار ہے، کسی حقدار کا حق نہ کسی اور کو مل جائے، تو کیا طریقہ کار ہے؟ طریقہ کار یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہیڈ آفس کراچی میں ہے اور تقریباً اکثر لوگوں کو معلوم ہے. دوسری طریقہ کار یہ ہے اگر کوئی کراچی سے باہر ہے یا نیٹ کے قریب ہے تو وہ نیٹ موبائل پہ الخیر ٹرسٹ سرچ کرے تو الخیر ٹرسٹ کی پورا ڈیٹیل اور ایڈریس، ٹیلی فون نمبر، کنٹیکٹ نمبر یہ سارے آ جاتے ہیں. چاہے اس نے لینے والے ہو چاہے دینے والے ہو، دونوں کے لیے یہ ہے. الخیر ٹرسٹ ہماری سائڈ ایریا کراچی میں ہیڈ آفس ہے، وہ پورا ڈیٹیل ان کے پاس آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اس میں اگر ان کی رسائی ممکن ہے ہمارے آفس آ کر کے ہمیں ایک فارم ہوتا ہے، بچے وہ پام لے لیتے ہیں، وہ پام لے کے پر کر دیتے ہیں کہ اس دن شادی ہے، اس دن نکاح ہے، اس دن اور یہ چیزیں ہمیں ضرورت ہیں. اس پام کے تحت جو ہے نا پھر ہم ایک شورا کمیٹی ہے اس میں رکھی جاتی ہیں، اس میں ان کی ریکوائرمنٹ تھی کم یا بیش جو بھی ہو سکے پھر ان کو مطلع کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ چیز دیا جائے. اگر کوئی فارم لینے کے لیے وہاں نہ آ سکتے ہوں تو انٹرنیٹ پہ آپ موبائل پہ سرچ کر کے الخیر ٹرسٹ کو اس کے ایڈریس سرچ کر کے ایک چھوٹا سا اپلیکیشن لکھ کر کے آپ دنیا کے پاکستان کے کسی بھی کونے سے آپ بھیج سکتے ہیں. ہمارے ایڈریس لکھا ہوا ایڈریس میں بھیجیے، دوسرے دن میں ہمیں مل جاتے ہیں. اور جیسے ہمیں درخواست ملتے ہیں اس کے مطابق اس پہ ان کا ایڈریس لکھا ہوا ہوتا ہے، ان کو ہم وہ جواب واپس دے دیتے ہیں جو بھی ہم سے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، بہت بہت شکریہ آپ شو میں تشریف لے کے آئے. شو کا ٹائم مہربانی، شکریہ. بہت بہت شکریہ. جی ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ ہمارا شو دیکھ رہے تھے ویکنڈ شائن ود انیشا. اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.